स्पीकर, मेरी कंपनी है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। वो कंपनी जो है इट ओन शेयर्स इन द लार्जेस्ट ब्रोकरेज कंपनी इन श्रीलंका। दूसरी बात यह है कि कानून इस मुल्क का यह है, मुझे इन्फॉर्म करना होता है प्रेसिडेंसी को, और मुझे किसी और को इन्फॉर्म नहीं करना होता है कि मैं कहीं जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। मैं हर जोकर का जवाब दे नहीं हूं कि मैं इधर हूं या मैं उधर हूं या मैं किधर हूं। ये किसी जगह नहीं लिखा। उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो सदर की तरफ से आती है, तो इसलिए मुझे कहीं जाना और नहीं जाना और खुफिया जाना, मैं कहीं खुफिया नहीं गया हूं, मैं इन्फॉर्म करके जाता हूं। पिछले दफा आपने देखा है कि 1 घंटा मेरी बेटी के टिकट चलाते रहे कि वो मुल्क छड़े गए और ये हो गया और वो हो गया और फलाना हो गया और कानून की धज्जियां उड़ा दी और आइन की धज्जियां उड़ा दी, और उसके बाद कहा ओ सॉरी आप नहीं थे, वो आपकी बेटी थी। तो बात यह है कि मुझे किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और मैंने कोई गैर आईनी बात नहीं की। मैंने जिनको इन्फॉर्म करना था किया है, और दैट इज ऑल दैट आई एम रिक्वायर्ड टू डू। आपकी गवर्नमेंट ने गार्ड ऑफ ऑनर दे के मुशर्रफ साहब को तो रुखसत कर दिया, लेकिन बलूचिस्तान जो आपका एक सूबा है, आपका एक जुज़्व है, आप मुल्क एक पूरी बॉडी की तरह है, तो वो आपका हिस्सा है। वो जो पॉलिसीज मुशर्रफ की थी उधर उसी तरह चल रहा है, क्योंकि उधर रोज़ ईद के दिन भी डेड बॉडीज आप बलूचों को दे रहे हैं। आपकी पॉलिसीज 3 साल में क्या हुई है और आगे आप क्या करेंगे 2 साल में? और दूसरी बात मैं आपसे करूँगा कि इस वक्त फ्लड ने तकरीबन 3 करोड़ लोगों को मुतासर किया है, तो इसमें आपका जो बेसिक मंशूर है रोटी कपड़ा मकान, आपने एक नॉर्मल पाकिस्तान को रोटी कपड़ा मकान क्या दिया है, आप फ्लड वालों को कुछ नहीं दे सके हैं, तो काइंडली ज़रा वो कर लें। मुझे जवाब तो देने दे। नहीं, आपने ही जवाब देना है उनका। तालियां उन्होंने उसके सवाल पे दिया, आपके जवाब ये उन्होंने कहा कि मुझे सवाल पूछना है। ठीक है। देखिए बात यह है कि ये आप फ्लड की पहले बात करें। मैं तो पाकिस्तान की अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने कौमियत दिखाई है, और ये आसान काम नहीं, ऐसी चीज़ों पे तो कौमें जो हैं वो हिम्मत हार जाती हैं, लेकिन हमारे लोगों में बड़ी हिम्मत है कि हमने सबको फेस किया है। और इस वक्त, और ये आप कह सकते हैं कि आपने क्या दिया है, लेकिन आपने का क्या मतलब है? आपका मतलब है पाकिस्तान की हुकूमत। देखिए पाकिस्तान की हुकूमत में पहले तो सबसे हमने वतन कार्ड जो हैं वहाँ हमने तकसीम करने शुरू कर दिए। इससे पहले जब वर्स्ट रेफ्यूजी डिजास्टर हुआ था दुनिया की हिस्ट्री में, इंटरनल रेफ्यूजी, जब 3 मिलियन लोग आए थे स्वात से, तो हमने वहाँ 3 महीने में उनको वापस भेज दिया। ये बहुत बड़ा काम था, और ये काम आप देखें उसी फॉर्मूला पे हमने लोगों को वतन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए सारे पाकिस्तान में, और उनको पैसे दिए इस हद तक कि शायद पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी इतने पैसे नहीं दिए हों। तो आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और उनको देखिए, इनके जो घर हैं, इनके घर बनाना भी आसान काम नहीं है। मैं वहाँ गया हूँ, मैं 2000 किलोमीटर मैंने खुद ड्राइव किया उस इलाके में, मैं घर घर गया हूँ। वहाँ उनके घर छोटी छोटी बस्तियाँ बनी हुई हैं, हर बस्ती में जाके आपने उन्हीं छोटी बस्तियों को बनाना है। आप ये कोई बड़े मॉडल विलेजेस नहीं बना सकते। सर आपने वतन कार्ड की बात की है, वो आपने नादरा के ज़िम्मे लगाया। नादरा की लाइन में धक्के लोग खाते रहे हैं, सिंध में लाड़काना में लोग मरे हैं, आपके शहर में वो आपके पीपी का गढ़ है। सर आपने वतन कार्ड का तरीका आप सही करते ना। उसके अलावा सबसे पहले उनको आप देखते कि 3 महीने से पानी चल रहा है वो उधर, टोड़ी बंद से मंछर तक 700 किलोमीटर बनता है। सर आप तकरीर ना करें, मैं इसको जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि ये इस पैमाने पे एक्सरसाइज कभी किसी दुनिया के मुल्क में नहीं हुआ। हम लोग हमेशा पाकिस्तान को बुरा कहते रहते हैं, लेकिन इस पैमाने पे किसी दुनिया के मुल्क में इस तरह कार्ड तकसीम नहीं हुए। और हमने सारे जो मुतासर इलाके में लोगों के बायोमेट्रिक्स लिए हैं, और ये आसान काम नहीं है किसको देना, क्योंकि हर बंदा खड़ा हो जाता है जिसको ये पता है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना में 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो जो बंदे इलाके में भी हैं वो भी आके कहते हम मुतासर हैं। जब कोई कैटास्ट्रोफी या नेचुरल डिजास्टर पाकिस्तान को हिट करता है, ये वो टाइम होता है जब पॉलिटिकल यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तब आप लोग ब्लेम गेम क्यों शुरू कर देते हैं? आप लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं आती? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की है
لیکن اس سارے ڈیزاسٹر میں کسی نے کسی کو بلیم نہیں کیا اور کسی نے کسی کے راستے گورنر صاحب راجہ ریاض نے بلیم تو کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو نہر نکالنے پہ، کیس کیا ہے کورٹ کے اندر. یہ تھوڑی بہت سی چیزیں، یہ تو ایک لہر نکال دی. اب آپ دیکھیں، سوچیں، بڑے پیمانے پہ سوچیں نا. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ تھوڑی بہت پولیٹیکل مائلیج نہیں نکالیں گے؟ وہ یقیناً نکالیں گے. لیکن آپ بڑے پیمانے پہ دیکھیں کہ سارے قوم نے مل کے، ہم نے ایڈ کو بھی تقسیم جو کیا ہے، ہم نے جو فنڈ بھی تقسیم کیے ہیں، ہم نے جو کام بھی کیا ہے، یہ سب مل جل کے کیا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ آئی ہے اور اس میں فاٹا کا ذکر بالکل ہی نہیں ہوا. کیا آپ پہ ملٹری کا پریشر تو نہیں تھا؟ جیسے کہ ابھی ویکی لیکس نے یہ انکشاف کیا کہ جو چیف ہے ہمارے آرمی کے، وہ فاٹا میں چینج نہیں چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں آپ نے فاٹا کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بالکل. اور آپ کے سینٹ کی چیئرمین ہے اور پاس ہو گئی، وہ کس طرح ہوا یہ؟ کیا آپریشن کرنے کے لیے سب تیار ہے لیکن ان کے لیے بات کوئی نہیں کر رہا فاٹا میں؟ فاٹا دیکھیں، دیکھیں 18ویں ترمیم میں فاٹا کے اس لیے ذکر نہیں آتا کہ سارے قانونی آئینی مسئلے ایک ترمیم کے تحت نہیں آتے، لیکن اس میں اور بھی آ سکتے ہیں. ابھی 19ویں ترمیم بھی آج پاس ہوئی ہے 2/3 اکثریت سے، اور جو اس طرح کے مسئلے اٹھیں گے تو انشاءاللہ مل کے سارے اس کو پاس کریں گے. یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے 18ویں ترمیم، لیکن آپ اس بات کو داد دیں کہ پہلی دفعہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک صدر نے یا کسی الیکٹڈ پرسن نے اپنے اختیارات خود رضا کرانہ طور پہ اسمبلی کو دیے. یہاں تو اگر کوئی شادی ہوتی ہے تو ساس بھی اپنی بہو کو کوئی ریفریجریٹر کی چابی نہیں دیتی. تو یہاں تو دیکھیں بہت بڑی بات ہے. تو آپ اس بات کے لیے ذرا سوچیں. شکر آپ کی طرف سوچ کے تعلیم جا رہے ہیں. ایک تعلیم بجا دوسرا کر پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کو 2.5 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ میں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ گورنمنٹ کے ایک بہت بڑا حصہ ہے، گورنر ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے 2.5 سال میں کوئی ایسے 2-3 اچھے کام جس سے یہ عوام خوش ہوئی ہو؟ میں نے شروع میں صرف کہا تھا کہ آپ یہ کیا اسکیم ہے، اس کا سر پیر ہے کیا، مجھے بتائیں. انہوں نے کہا کہ 30,000 روپے مہینہ جو ہے سبسڈی جائے گی ہر تندور کو. تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کتنے تندور ہیں؟ کہتے جی 12,000 تندور ہیں. تو 12,000 تندور کدھر لگے؟ 3 شہروں میں. اور اس کو کتنا سبسڈی ہے؟ 36 کروڑ روپے مہینہ. تو میں نے کہا 12,000 تندور سارے پنجاب میں 8 کروڑ کی آبادی میں تو کیا فرق پڑنا ہے؟ تو یہ پیسے میں کوئی حساب ہے کہاں سے جا رہا ہے، کس کے جیب میں آ رہا ہے، کتنی روٹیاں پکڑی، اور آپ کس طرح اس پہ آپ نظر ثانی کریں گے؟ کیا کنٹرول ہے؟ کوئی ڈاکیومنٹیشن ہے؟ کوئی ٹرانسپیرنسی ہے کہ آپ نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے؟ اور ہوا یہ اب 9 ارب روپے برباد ہوئے اس اسکیم میں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ تو سڑک پہ کھڑے ہو کے پیسے پھینکے ہو کہ جی ہم سستی روٹی کے حق. گورنر صاحب اس کو سپورٹ کریں گے آپ جو میکینکل تندور لگا رہے ہیں ضلع پنجاب صاحب؟ کیا میکینکل تندور لگائیں اور تندور لگائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے اسکیم وہ لائیں، اور اسکیم میں سمجھتا ہوں اگر آپ مجھے ایک بات میں اضافہ کرنے دیں، اسکیم وہ ہے جو BISP ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. وہاں انہوں نے نادرا کے ذریعے پوری طرح بایو میٹرکس کرا کے خواتین جو ہیں جو سب سے غریب اور اپریس طبقہ ہے ان کی شناخت کر کے ان کو پیسے براہ راست دیے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے، تاکہ اس پہ کوئی شک نہ ہو کہ ان کو پیسہ ملا. آپ پھر کچھ پوچھ رہے ہیں سر کائنڈلی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 1,000 روپے سے ایک غریب آدمی 30 دن کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ بڑی اچھی بات، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپے ہر ایک کو دو ایک مہینہ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہنے کو جی 1,000 روپے سے کیا بنتا ہے. آپ اس لوگوں سے پوچھیں. اب میں بھی آپ کو ذرا آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں جنوبی پنجاب میں جب گیا تھا تو میں پیسے وہاں تقسیم کر رہا تھا. مجھے لوگوں نے پیسے بھی دیے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ لفافے میں اس وقت جو متاثرین ہیں ان کو پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیے. میں گیا تھا، میں نے ان کو پیسے بھی وہاں کھڑے ہو کے دیے اور کئی جگہ، لیکن ایک جگہ مثلاً ہم BISP کے ذریعے گئے
تو میں نے 4,000 روپے یعنی 4 ماہ کی قسطیں جو ہیں وہاں ہم نے خواتین میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ جو عورتوں کو وہ پیسے ملے 4,000 روپے، کئی تو چھوڑ کے میز پہ چھوڑ کے چلی گئی، اور میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا بی بی آپ پیسے اٹھائیں، تو وہ میری شکل بلینک ہو کے دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے زندگی بھر 4,000 روپے دیکھے ہی نہیں تھے۔ تو وہاں غربت کی انتہا ہے۔ تو آپ کو بے شک 1,000 روپے کچھ نہیں لگتے ہوں گے، لیکن آپ وہاں جائیں ان علاقوں میں ان عورتوں کے پاس انہیں کبھی 1,000 روپے نہیں دیتے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو اپنی مذہبی روایات کے تقدس کو بحال نہیں رکھ پاتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے روایتی رقص اور ترانوں کے ذریعے سے جو ہے چائنا کے وزیر اعظم کا استقبال کرتی رہی ہے۔ ایام محرم میں مقدس مہینہ ہے تو رقص اور گانے تو نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہ محرم کے مہینوں میں وہ آئے اپنا چائنا کے وزیر اعظم، تو رقص اور اس کی سرور کی محفلیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ضرور دیکھی۔ آپ کو انوائٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یا تو مجھے انوائٹ نہیں کیا، میں نے کوئی رقص اور سرور کی محفل، بڑا افسوس ہوا اس چیز کا کہ انوائٹ نہیں کیا گیا۔ یقیناً آپ لوگوں کو بھی افسوس ہوا ہوگا، لیکن میں نے تو کوئی ایسا فنکشن دیکھا نہیں ہے۔ وہ ٹی وی پہ جو آیا جو رقص سرور ہو رہا تھا، ویلکم ہو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ تو کیا کہہ رہی تھی؟ جو مطلب صاحب چھوٹی بچیوں کا رقص نہیں مانتے، اب وہ رقص نہیں کر رہی تھی۔ سر آپ نے کہا کہ آپ کی اپنی کمپنی ہے، تو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سال آپ نے کتنا ٹیکس پے کیا؟ ہاؤ مچ یو ہیو پیڈ دس ایئر؟ مجھے آپ کا سوال بہت پسند ہے، کیونکہ اس پوائنٹ پہ تو میں بہت اسٹرانگ ہوں۔ میں گورنر بننے سے پہلے میں ہائر انکم ٹیکس گروپ جو ہے، جو اس وقت لاہور میں ہے، جو ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں، میں اس گروپ میں سے آئی واز دا 3rd اور the 4th لارجسٹ ٹیکس پیئر ان پنجاب۔ لیکن گورنر بننے کے بعد مجھے استعفیٰ دینا پڑا ان ساری کمپنیوں سے، کیونکہ آپ ایک کمپنی سے نوکری ایگزیکٹو نہیں بن سکتے اگر آپ ایک گورنمنٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں یا آپ گورنر ہیں، تو مجھے ان سے استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ مجھے جو ڈویڈنڈز آتے ہیں اس پہ میں ٹیکس دیتا ہوں، لیکن اب میری جو تنخواہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب میری تنخواہ جو ہے وہ گورنر کی تنخواہ ہو گئی ہے، اور گورنر کی تنخواہ اس وقت جو آفیشلی ہے وہ 40,000 روپے مہینہ ہے۔ اس پہ اگر آپ ٹیکس جو بھی لگتا ہے میں وہ دیتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ایک ایشو آیا تھا کہ آپ ایز اے کولمبو کنگ، ایز اے بزنس ٹائکون آف پاکستان آپ کولمبو گئے وداؤٹ انفارمنگ دا گورنمنٹ۔ اگر آپ آرٹیکل 12 سے دیکھیں تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے، پریزیڈنٹ کو آپ سے ریزگنیشن لینا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنلی پارے کے چھٹے رکوع کی آیت ہے انا کفیناک المستہزئین، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کیا اس سے بدلہ میں خود لوں گا۔ یہ خدا تعالیٰ کہہ رہے تو آپ ان کے قانون کو جھٹلا کے کہہ رہے ہیں کہ بندے کا قانون ہے، خدا کا قانون نہیں ہے۔ یہ بریک کے بعد آپ دکھائیں گے کہ گورنر سلمان تاثیر اپنی زندگی کے آخری انٹرویو میں توہین رسالت قانون کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے۔ اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر اسلام آباد کی کوستار مارکیٹ میں اپنے ہی گارڈ کی فائرنگ سے جاں بحق، قاتل کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سلمان تاثیر کو انتہائی قریب سے 26 گولیاں ماری گئیں، میت لاہور روانہ۔ گورنر پر حملہ کرنے والے اہلکار ممتاز قادری کا کہنا ہے کہ سلمان تاثیر کو ناموس رسالت قانون کے خلاف بیان پر قتل کیا، منصوبہ 3 دن پہلے بنایا۔ سلمان تاثیر کی نماز جنازہ کل 1 بجے گورنر ہاؤس لاہور میں ادا کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی تقریبات منسوخ، 2 ہفتے سوگ کا اعلان۔ پنجاب میں کل چھٹی ہوگی، وفاقی تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ گورنر کے قتل کی مکمل تحقیقات کرائی جائے گی۔ جو ان کو فائنینشیل سپورٹ دی ہے، اور جس طرح ہم نے ان اداروں کے ساتھ کام کر کے پیسہ وہاں منتقل کر کے نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی کے ساتھ، میرا یہ کام ہے زیادہ
میں خود تو بیٹھ کے پرسنلی تو نہیں کام کر سکتا، اور یہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کا آئین پاس کرے یا اسمبلی پاس کرے. تو یہ آپ نے کیا کام کیا اور آپ نے کیا کام کیا اور اس نے کام کیا، یہ تو بڑا اکاؤنٹیبل ملتا ہے. آسیہ بی بی کے حوالے سے اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں، جا کے رپورٹ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی لیڈرشپ وزیرستان میں جا کر جو سینکڑوں لوگ مرتے ہیں وہاں پر ان کا حال کیوں نہیں پوچھتی؟ اور ڈرونز اٹیک کے حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کا بیسک اسٹریٹجی کیا ہے وہ ذرا واضح کر کے بتائیں، کیونکہ رحمان ملک صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس کو روکنے کی ہم مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، جبکہ حسین حقانی صاحب کہتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس پاکستانی حکومت کی مرضی سے ہو رہے ہیں. آپ یہ واضح کریں کہ اگر ڈرون اٹیکس کے خلاف ہے آپ کی حکومت تو یہ کیسے رکیں گے اور یہ کیوں نہیں روکے جا رہے؟ جی آسیہ کا آپ کہیں گے جی ان کے لیے تو آپ چلے گئے سیکورٹی کو بالا تک چاہیے آپ کہہ رہے ہیں، تو باقی جو ہے وہ وزیرستان میں آپ کبھی نہیں گئے. دیکھیں اگر ایک جگہ آپ جائیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں اور بھی نہیں آپ جا سکتے. آسیہ بی بی کا ایشو یہ تھا کہ وہ غریب ایک عیسائی عورت تھی، اور میں سمجھتا ہوں ان کی ہمدردی اور میں ان کی حمایت میں گیا ہوں، اور یہ انسانی بات ہے، اور میں بالکل گیا ہوں، اور میں اپنے بیوی کو اور بچی کو بھی لے کے گیا ہوں. اور کئی لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور کئی لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے. یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس ملک میں جہاں تک اقلیتیں ہیں، ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ہم ان کا تحفظ کریں اور ہم ان کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. اور انسانیت کے بل بوتے پہ بھی میں گیا ہوں، تو میرے خلاف فتوے بھی آئے ہیں اور بھی بڑا کچھ ہوا ہے میرے خلاف، لیکن اگر میں اپنے ضمیر پہ کھڑا نہیں ہوں گا تو کون کھڑا ہوگا؟ یہ بتا دیجیے کہ بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے توہین رسالت ایکٹ کے اوپر آپ بہت کنٹروورشل ہیں، پاکستان کی عام جو لوگ ہیں میجورٹی وہ سمجھتے ہیں کہ توہین رسالت قانون ہونا چاہیے، آپ سمجھتے نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے سمجھا یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ قانون خدا کا قانون نہیں ہے، انسان کا قانون ہے، اور اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اور جہاں اس کے غلط اثرات ہیں ان پہ دیکھنا چاہیے. اور اس کو کئی جگہ مس یوز کیا گیا ہے، اور اس پہ میں نے کہا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور کسی کو اس کے تحت ظلم نہ ہونے دیں. یہ میں نے کہا ہے، اور یہ میں نے واضح طور پہ کہا ہے، اور یہ کئی لوگوں نے کہا ہے، صرف میں نے نہیں کہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں قتل کے حق میں ہوں. 14ویں پارے کے 6 رکوع کی آیت ہے انا کفیناک المستہزئین، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کیا اس سے بدلہ میں خود لوں گا. یہ خدا تعالیٰ کہہ رہے تو آپ ان کے قانون کو جھٹلا کے کہہ رہے ہیں کہ بندے کا قانون ہے، خدا کا قانون نہیں ہے. یہ سوال سمجھایا آپ کو؟ انہوں نے قرآن شریف کی آیت کوٹ کی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرے گا خدا نے کہا بدلہ خود لوں گا، تو جسٹیفائی ہوتا ہے توہین رسالت قانون. آپ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خود کرو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو قانون بنانے. پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس انڈیا کے اگینسٹ ایویڈنس موجود ہے بلوچستان میں انٹرپشن کے، پھر بھی گورنمنٹ انڈیا کو افغان ٹرانزٹ روٹ کی اجازت کیوں دیتی ہے؟ کیا یہ نیشنل سیکورٹی کے ساتھ ایک مذاق نہیں ہے پیپل پارٹی کی حکومت جو دے رہی ہے انہیں؟ میں خود اگری کرتا ہوں کہ بلوچستان میں بالکل ایویڈنس ہے ہمارے پاس، اور انڈیا مداخلت کر رہی ہے بلوچستان میں، اور یہ ہمیں پتہ ہے. اور یہ اس وقت ہم نے یہ سارے ثبوت جو ہیں ہم نے ہندوستان کی حکومت کو بھی دیے ہیں، اور ہم نے امریکنوں کو بھی دیے ہیں، باقی بھی سارے ہم نے ممالک کو دیے ہیں کہ یہ جو ایک یک طرفہ شور مچا رہے ہیں کہ ہم کشمیر میں مداخلت کر رہے ہیں، ان سے پہلے یہ سوال پوچھیں کہ کشمیر تو متنازع علاقہ ہے. ہم نے نہیں متنازع بنایا، یونائٹڈ نیشنز نے متنازع بنایا کشمیر کو. کشمیر تو متنازع، بلوچستان تو پاکستان کا ایک حصہ ہے، آپ اس میں کیوں مداخلت کریں؟ جی ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے لیے کلیپ ہو رہی تھی فل ہاؤس. آپ بھی کلیپ کرتے ہیں گورنمنٹ کالج کے لوگ. آلسو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کلیپ ہونا چاہیے. ہاں جی اسٹوڈنٹس کی کلیپ ہے. جو آج یہ پروگرام تھا اس میں پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی کہ گورنر پنجاب کے اوپر آپ کو سیاسی گورنر کہتے ہیں تو ان کو ان لوگوں سے ملا دیا جائے، ان لوگوں کے سامنے اکاؤنٹ کیا جائے، ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہو، ان کی جواب دہ ہوں وہ، جن کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے، جس کے نام پہ وہ الیکٹ ہوتے ہیں. اس پروگرام پہ میں اور مزید تفصیل خوشی کروں گا. ایک دفعہ پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے اسٹوڈنٹوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کریٹیکل سوال کیے اور انہوں نے پروف کیا کہ جو سلوگن ہے گورنمنٹ کالج کا کریج ٹو نو اور کریج ٹو آسک کوشچنس، تو ان سب کو ہمارے پلیٹ فارم سے بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے پوری ٹیم کی طرف سے فرنٹ لائن کی
کامران شاہد آپ کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور بخاری آڈیٹوریم سے بہت زیادہ